नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मर्ज, परेशानी या मसला हो जिसका हल आप कुरान व हदीस और सल्फ़े सालेहीन से मनक़ूल दुआ के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरात पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने से पहले आप टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें ताकि बात सही तरीके से हो सके। मुफ्ती साहब, सबसे पहले दुआ की फजीलत बयान की जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कुरान करीम और हदीस शरीफ में दुआ को गैर मामूली अहमियत दी गई है और तमाम इबादतें बंदा जब अंजाम देता है तो इन तमाम इबादतों के साथ साथ दुआ को एक अलग मकाम दिया गया है। नमाज जो तमाम इबादतों में सबसे अहम तरीन और सबसे ज़्यादा अदा की जाने वाली इबादत है, इस इबादत में भी अगर हम देखें तो नमाज के शुरू से आखिर तक मुख्तलिफ़ मकामात पर दुआ को जगह दी गई है। ख़ास तौर पर नमाज के इख्तिताम पर जब हम क़ायदे अखीरा में, आखिरी क़ायदे में बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ने के लिए कहा गया है और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया। दुरूद शरीफ दुआ ही की एक शक्ल है। दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूर पढ़ा जाता है, ये भी मुस्तकिल दुआ है। इससे मालूम होता है कि दुआ इबादत का हिस्सा भी है और इसके अलावा फिर नमाज के बाद दुआएं करने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत और ताकीद फरमाई है। इससे ये मालूम हो रहा है कि नमाज के बाद भी और नमाज के बाहर भी दुआएं करनी हैं। जी, लिहाजा ये सारी गुफ्तगू से यही बात वाज़ेह होती है कि दुआ की बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा मकाम है। लिहाजा किसी भी बंदे को अपने रब से ताल्लुक़ के लिए दुआओं में मसरूफ़ रहना चाहिए। बिल्कुल, दुआ की बड़ी फजीलत और अहमियत है और दुआ ज़बान पर हमेशा दुआ का विद रहना चाहिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं आसाम से बोल रही हूँ। आसाम, जी, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए। नाज़रीन, आप मैं कॉल कर पढ़ाई में हेलो जी जी, सवाल कीजिए। मैं पढ़ाई में थोड़ी कमजोर हूँ, जो आप मुझे पढ़ाई के लिए कुछ दुआ बता दीजिए। पढ़ाई में कमज़ोर हैं? जी हाँ जी। जी, आपकी एज क्या है? हेलो जी, आपकी एज क्या है? जी, मेरी 15। जी, और कौन सी पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं 9th क्लास की बोर्ड पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, ओके, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, पढ़ाई में कमज़ोर हैं? पढ़ाई में कमज़ोरी को दूर करने के लिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठें तो उस वक्त सारी ज़रूरी चीज़ों से आप फ़ारिग हो जाएं और जब मुकम्मल तौर पर आप तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं, तब आप शुरू में 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। अलम नशरह लक सदरक, ये जो सूरा है, इस सूरे को मुकम्मल 3 मरतबा पढ़ लें और इसके शुरू और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद पढ़ाई का आप आगाज़ करें। इंशाअल्लाह ताला इस सूरे की बरकत की वजह से आपको फ़ायदा होगा
اور آپ پڑھائی میں مضبوط ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی بات غور کریں کہ کس وجہ سے پڑھائی میں کمزوری ہے، اور جو وجوہات ہیں اس وجوہات کا آپ جائزہ لیں، معلوم کریں اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیں، اس کے بعد سوال کریں۔ آواز سے بہت کم کر دی، ٹی وی کی آواز بند کر دو ذرا، ساری نہ کرے۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ محترمہ آپ دوبارہ کال کر لیجیے، ٹی وی کی آواز بالکل بند رکھیے، اس کے بعد کال کیجیے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ اور ایک اور کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، آپ تو ریگولر کالر ہیں۔ میں ممبئی سے بولتی ہوں، زبیدہ۔ جی 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 میرا گاؤں میں نا فرق بالکل نہیں پایا، ابھی یقین کرنا پڑتی ہوں، جی میں نماز بھی میں سب میں بندوق کرتی ہوں، نماز کی بھی جی سب چیزیں پڑھ لوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی 1111 تک پڑھتی ہوں، ہر چیز میں پڑھتی ہوں اللہ کے مدد سے۔ جی میں اقرا بھی اس طرح بھی کر لی، ایک وقت ہی پڑھو تو ایک سیدھا ہے، چار وقت ہی پڑھو تو ایک ہی سیدھا ہے، وہ بھی کبھی پڑھتی ہوں میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو آپ کو دعا بتائی جاتی ہے اس کا ضرور ورد رکھے زبان پر۔ مفتی صاحب مزید کچھ کہنا ہے؟ جی جو دعائیں سابق میں آپ کو بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کا ورد رکھیں، اور جو دیگر وظائف آپ پڑھ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کرتی ہیں اور دیگر وظائف پڑھتی ہیں، ان کا ورد رکھا کریں۔ جی چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں بیجاپور سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا نام ہے؟ ہاں مہرون نسا۔ جی مہرون نسا، جی سوال کیجیے۔ ایسا پیٹ دکھتا ہے تو مولانا کو بات کرنا ہے۔ جی 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 مولانا صاحب لائن پر ہیں، آپ سوال کیجیے۔ ہاں پیٹ دکھتا ہے اور کھانا کھائے اور پیٹ پھولتا ہے، 2-3 مہینے سے سری کا پیٹ دکھ رہا ہے، اور اسکیننگ وہ سب نکالے تھا، اسکیننگ میں کیا بھی نہیں نکلا ہے۔ کھانا کھاؤں تو پیٹ میں وہ کتنا 4-5 روٹی کھائی کہ سر کا 2 روٹی کھائی تو پیٹ وزن مجھے سر کا ہوتا ہے، کھانا پانی سب وزن مجھے سر کا ہوتا ہے، پیٹ دکھنے سے لگے رات دن ٹھیک 24 گھنٹے دکھتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب پیٹ میں تکلیف رہتی ہے ان کو؟ اس سلسلے میں آپ یہ آیت کریمہ کو 21 مرتبہ پڑھیں، سنعیدها سیرتها الاولی، سنعیدها سیرتها الاولی، اس طرح 21 مرتبہ پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ بنگلور۔ جی بنگلور سے، کیا نام ہوا؟ نور خان۔ جی سوال کیجیے۔ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہے بہت ہے۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا لاؤڈلی بولیے۔ کاموں میں رکاوٹیں ہیں جی، کاموں کی رکاوٹیں کی وجہ سے دعا ذرا بتانا اور خیر و برکت کے لیے۔ خیر و برکت کے لیے۔ مفتی صاحب آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔
کام بن نہیں رہے ہیں، اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو کام بن جائیں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس نیت سے آپ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 51 مرتبہ یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اس طرح 51 مرتبہ پڑھیں فجر کی نماز کے فوراً بعد. جیسے آپ سلام پھیرتے ہیں فجر کی نماز کے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد 51 مرتبہ یا قاضی الحاجات پڑھ لیا کریں، اور گھر میں خیر و برکت کے لیے اور نحوست اور اس قسم کی چیزیں دور ہو جانے کے لیے آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب قرآن کریم کی تلاوت کو اور 5 نمازوں کی ادائیگی کو لازم کر لیں. 5 نمازیں ادا کی جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت مقرر کی جائے کہ 2 رکوع 4 رکوع یا 1 رکوع یا کم زیادہ جیسا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت روزانہ طور پر کریں. انشاءاللہ تعالی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم مچھلی شہر سے بول رہے ہیں، شاہانہ بیگم. جی شاہانہ بیگم سوال کیجیے. یا کچھ لے لیے تھے ہم اور وہ بھرا نہیں پا رہا ہے، بہت پریشان ہمیں، اور روزی روٹی سے بھی بہت پریشان ہمیں. جی روزی روٹی اور جی کچھ سودھی بیاجی روپیہ اٹھا لیے تھے ہاں وہ پیسہ بھرا نہیں پا رہا، بہت پریشان ہمیں. ٹھیک اور دوسرا یہ کہ روزی روٹی نہیں ہے، ایک دم کام سے بیکار بیٹھے ہیں ہم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، خیر و برکت اور قرض. روزی روٹی کے لیے اور خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں. دن بھر میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام اگر پڑھتے ہیں تو اور بہتر ہے، اور حسب سہولت ہفتے میں 1 بار یا 15 دن میں 1 بار جیسا بھی ہو سکتا ہے مکمل سورہ بقرہ کو بھی پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ جو سودی قرض لیے ہیں اس سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے تھا، اور قرض حسنہ لیا جا سکتا ہے، غیر سودی قرض لیا جا سکتا ہے. سودی قرض لینے سے پرہیز کرنا چاہیے تھا. اب جب کہ سودی قرض لے چکے ہیں تو اس کو جلد سے جلد ادا کر دیں. جتنا جلد ادا کریں گے سود کم دینا پڑے گا، اور جتنا دیر کریں گے اتنا سود میں اضافہ ہوتا جائے گا. لہٰذا اس سے جلد چھٹکارا پا لیں. اس کی وجہ سے ایک تو گناہ ہوتا ہے، دوسری بات خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے، آدمی نحوست میں پڑ جاتا ہے. اور اس سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. پڑھ کر سود سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. کشمیر سے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شجاعت احمد ہے. شجاعت احمد. جی سوال کیجیے. مولانا صاحب نے پوچھا کہ جو نماز میں دعا پڑھتے ہیں مختصر کوئی دعا ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں ہم نماز کے بعد؟ نماز میں جو دعا آتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. نماز میں تشہد میں درود ابراہیم کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کوئی بھی معصور دعا پڑھی جا سکتی ہے. یعنی قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہ جو پوری دعا ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اذکار نماز میں اس کو لکھا جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھ لیں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ معصور دعائیں اور بہت ساری بتائی گئی ہیں، ان میں سے بھی کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ
کوئی بھی ایسی دعا جو قرآن کریم میں وارد ہو یا حدیث شریف میں وارد ہو، ان دعاؤں میں سے بھی کسی بھی دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جی، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام جی۔ جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اسمبیر سے بات کرے جی۔ ہمارے گھر میں پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ بچہ کے پانچ وقت نماز میں ایک وقت نماز تو چھوڑ ڈالتی ہوں، چڑکا آنا آئیں پانچ وقت میں عشاء نماز چھوڑیم تو عشاء نماز پڑھیم تو فرض چھوڑتی ہوں، فرض پڑھیم تو عشاء چھوڑتی ہوں۔ نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے؟ نماز کی تعلیم میں میرے بچہ کی پڑھنے کی دعا بھی ذرا بولو جی۔ بچے کی کیا عمر ہے؟ ایک بچے کو 11 سال ہے، ایک بچے کو 9 سال ہے۔ ٹھیک، گھر میں ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ نماز کی پابندی کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے اور شیطانی وساوس سے بچ کر، نفس کی چال بازیوں سے بچ کر نماز کی حفاظت اور پابندی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ یہ دعا بھی پڑھتی رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس دعا کو آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جب دعائیں کر رہی ہوں تو ان دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی شامل رکھیں جس میں نماز کی پابندی کا خاص طور پر ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میری اولاد کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے اور میری دعا قبول فرما۔ اس کے علاوہ بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں بھی آپ فکر مند ہیں تو بچوں کو بتائیے کہ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پڑھائی کا آغاز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ بچوں کی دلچسپی والی باتیں بتائیں، بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں تو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرتے، ماحول بنائیں اور بچوں کے ذہن کے مطابق، بچوں کے ذہن کے حساب سے آپ بچوں کو سمجھائیں کہ پڑھائی کرنے میں کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، حضرت خیریت؟ جی الحمدللہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یو پی سے بات کر رہا ہوں سر۔ یو پی میں کس جگہ سے؟ یو پی میں سنبل پڑتا ہے ایک ضلع، وہاں سے بات کر رہا ہوں۔ سوال کیجئے۔ سوال یہ ہے جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد سوال کیجیے۔ جی، سوال یہ ہے کہ سر میں ابھی فی الحال میں طبیعت خراب چل رہی تھی میری، ابھی اس کے بعد میں بھی میں ٹریٹمنٹ کرایا ڈاکٹر سے، اس کے بعد میں بھی یہ ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد میں بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بی پی بھی ہائی لو رہتا ہے، کبھی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو رہتا ہے، کبھی پریشانی بخار بھی ہو جاتا ہے، کبھی ابھی پیچھے اس کا ہی ٹریٹمنٹ کرایا تھا تو۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ جب بھی کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند رکھیں، ورنہ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوتا ہے اور بات صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتی ہے۔ مفتی صاحب، بی پی ان کا ہائی رہتا ہے؟ جی، آپ طبیعت میں بہتری کے لیے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد رکھیں اور اس کو پڑھنے سے پہلے اور اس کے آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لیا کریں، اور خاص طور پر بی پی کے لیے آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں، کل شیء عندہ بمقدار، کل شیء عندہ بمقدار۔ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں۔ جی، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ ابرار بول رہا ہوں، راجستھان کوٹا سے، کیبل نگر سے۔ شیخ ابرار، جی جی کوٹا سے،
سوال کیجیے. سوال یہ تھا کہ کچھ دانتوں میں چھوٹی موٹی تکلیف رہتی ہے تو اس کے لیے ہمیں دانتن کرتے تھے, جب تک تو ٹھیک رہتا تھا, کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. اب دانتن کیا ہے کہ ہم ملتی نہیں ہے اور اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہے, تو اس کے لیے ایک تو کوئی اچھا پیسٹ آیورویدک ہو تو وہ بتائیں, اور دوسرا جو ہے ایک جو مسواک ہے تو مسواک کون سا کرنا چاہیے اور کتنی اس کو مطلب مقدار میں کرنا چاہیے, روزانہ صبح شام کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کیسے اس کو رکھنا چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. مسواک کے سلسلے میں احادیث شریفہ میں جو آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسواک زیادہ سے زیادہ ایک بالشت ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لمبائی میں ایک بالشت, اور مسواک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے یا اس سے کم, چھوٹی انگلی سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے. اور مسواک جب ہم کرتے ہیں تو اس کو مسواک کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو دھو لینا چاہیے, اور مسواک کرنے کے بعد اس کو جہاں بھی رکھ رہے ہیں آڑی نہیں رکھنا چاہیے, اس طرح کے مسواک جس طرف سے کر رہے ہیں وہ حصہ دھول یا گرد میں لگ جائے یا اس کو میل کچیل لگ جائے, ایسا نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ مسواک کو کھڑی رکھنی چاہیے تاکہ اس پر میل کچیل دھول گرد وغیرہ نہ لگے. جی. اس کے علاوہ مسواک کو صرف صبح ایک مرتبہ کی حد تک خاص نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جب بھی وضو کریں مسواک کر لیا کریں, کیونکہ وضو کی سنت ہے. مسواک صرف دن بھر میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ وضو کی سنت ہے, تو دن بھر میں ہم اگر 5-6 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور ہر مرتبہ مسواک کر لیتے ہیں تو دانتوں کی پرابلم سے ہم محفوظ رہتے ہیں. جی بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون سے بات کر رہا ہوں؟ جموں سے. جی سوال کیجیے. سوال میرا یہ ہے سر کہ اگر ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا عصر کی نماز تک نماز ادا پڑھ سکتے ہیں؟ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد؟ نہیں, عصر کی اذان سے پہلے ادا نماز. اچھا, عصر کی اذان سے پہلے. ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. اگر خدا نخواستہ ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد پڑھ لینا چاہیے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عصر کی اذان کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, تو ایسے ہی پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ جلد سے جلد پڑھنے کا مطلب یہی ہوگا کہ پہلے ظہر پڑھیں اس کے بعد عصر پڑھیں. اور ابھی ظہر کی جماعت تو آپ سے چھوٹ چکی ہے, وقت چلا گیا ہے, اور عصر کی جماعت کو ابھی وقت باقی ہے, تو پہلے ظہر کی قضا پڑھ لیں, کیونکہ وقت گزر چکا ہے اس وجہ سے یہ ادا نہیں ہوگی, قضا ہوگی. جی. ظہر قضا پڑھ لینے کے بعد جب عصر کا وقت جماعت کا آئے گا تب آپ باجماعت عصر کی نماز ادا کر لیں. اگر کسی وجہ سے ظہر عصر سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو بعد میں جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کریں. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی تو ابھی ہمارے عورت بیجاپور سے وہ پیٹ درد کے بارے میں بولی تھی, نہیں وہ آیت وہ میں نہیں لکھ رہا جی, ذرا ابھی ایک بار پلیز بولتی ہیں سر. ٹھیک ہے. کون سے پارے میں ہے سورے میں, ذرا وہ اور ایک بار ریپیٹ کرو پلیز. پیٹ درد کے بارے میں نوئی دعا کیا دعا بولے تھے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب, کون سی دوا آپ نے پیٹ درد کے بارے میں بتایا تھا, ایک بار ریپیٹ کر دیجیے. جی یہ آیت کریمہ ہے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے. میں ایک مرتبہ پھر سے بتا رہا ہوں, آپ اس کو نوٹ کر لیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی, سنعیدھا سیرتھا الاولی. اس طرح آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر رکھیں, یا زبانی یاد کرتے ہیں تو
تو بھی کافی ہے۔ سنعیدها سیرتها الاولی۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں گنٹور سے بات کرتے ہیں۔ گنٹور سے، کیا نام ہے؟ ہاں میرا نام جان شیدا ہے۔ جی سوال کیجیے۔ ہمارے بچی کو بیٹی پیدا ہوئی، آج کو 4 روز ہے، اسے کیا نام رکھنا ہے؟ ایک سوال ہے، اور ایک سوال ہے نہیں گھر میں برکت کم ہوتا ہے، کتنا کاروبار ہے، کوئی بھی ہم کہنے آتے سنو بھی بندہ رہ جاتے ہیں کرایہ لے آنے والے۔ اور دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے، مجھے ہے نہیں تیسرا سوال، مجھے ہے نہیں غصہ آتا ہے، غصہ نہیں ایسا کیا دعا ہے؟ غصہ، ہاں ٹھیک۔ جی مفتی صاحب۔ نام کے سلسلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے ناموں میں سے اور صحابیات کے ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ نام کے معنی وغیرہ کے لیے آپ مقامی علماء سے رجوع کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اور جو غصے کی بات آپ نے بتائی ہے، تو غصے کے سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ جب غصہ آئے تو اس وقت آپ کو، اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو لیٹ جائیں، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح غصے کے وقت وضو کرنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے، غصے کے وقت پانی پینے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور غصے کے وقت درود شریف پڑھنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان بتائے ہوئے طریقوں کو آپ اختیار کریں اور غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ واجبی طور پر اگر غصہ آ رہا ہو، جیسے کسی شریعت کی خلاف ورزی کسی کام میں ہو رہی ہے اور آپ کسی قدر سختی سے کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ جائز غصہ ہے۔ اور بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، یا غیر ضروری طور پر غصہ آ جاتا ہے، تو ایسے غصے سے آپ احتیاط برتیں۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مفتی سید واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی سید واحد علی صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سوال کرنے سے پہلے اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں تاکہ بات صحیح طریقے سے ہو سکے۔ ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لدھیانے سے۔ لدھیانہ سے، کیا نام ہوا؟ جی میرا نام محمد اسرار ہے۔ جی جی اسرار صاحب، سوال کیجیے۔ لدھیانہ سے۔ جی سوال کیجیے۔ جی میں پوچھنا چاہتا تھا جی، ایک گھر کا برکت نہیں ہے ہمارا، جتنے کام کرتے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہے، کہ اس کے بارے میں کوئی جانکاری؟ جی کس طرح کا کام ہے آپ کا؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، خیر و برکت کے لیے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے گھر کے سارے افراد کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ روزانہ تھوڑا ہی صحیح لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جائے آواز کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح جب بھی گھر میں داخل ہوں، چھوٹے بڑے بچے، مرد عورتیں جو بھی داخل ہو رہے ہوں، سلام کیا کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ مکمل سورہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزوں سے گھر میں برکتیں آتی ہیں، ضرور انشاءاللہ تعالی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بالکل انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی استانا پیٹ. جی ہلو جی سوال کیجیے. ہاں ہمارے بیوی اما نہ گھر گئی تو ہمارے گھر میں جھگڑے آتے رہتے. ہماری بیوی کو مل گئے گھر میں جھگڑے ہماری بیوی کو مل جاتے. ہمارے امی نے گھر گئی تو. جی ہلو چلیے مفتی صاحب. کس کی طرف سے ہوتے جھگڑے؟ مطلب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہونے کی وجہ کیا ہے یہ معلوم کیا جائے. جی جو وجہ ہو رہی ہے اس وجہ کو دور کیا جائے. اگر صرف میکے کو جانے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے تو ایسا تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی عورت کو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے کی شرعی اعتبار سے اجازت ہے. اتنا ضرور ہے کہ وہ شوہر کی اجازت لے کر جائے، اور شوہر کا بھی کام ہے کہ وہ بیوی کو ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ جیسا بھی ہے ملاقات کی اجازت دے. یا تو وہ اپنے والدین کے گھر جائیں، جا کر ملاقات کریں، یا پھر والدین اس کے گھر آ کر اس سے ملاقات کریں. لیکن یہ ملاقات کا جو معاملہ ہے اس پر رکاوٹ نہیں لگائی جا سکتی، شوہر کو اجازت دینا چاہیے. اب اس کے علاوہ کیا وجہ ہے جھگڑے کی؟ اگر اس سلسلے میں کچھ بات واضح کی جائے تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے. اب ہمارا مشورہ اب دونوں کے لیے یہ ہے، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرتے رہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے متعلق جو حقوق ہیں ان کو ادا کر لیا کریں. ساتھ ساتھ یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام اس طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نیت سے پڑھیں کہ دونوں کے درمیان جھگڑے ختم ہو جائیں اور محبت اور الفت کا ماحول پیدا ہو جائے. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرٹھ سے. میرٹھ سے. کیا نام ہوا؟ انیسہ بیگم. جی سوال کیجیے. میری بیٹی کا رشتہ آتا ہے جی، اور آ کے پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر منع کروا دیتے. اور مطلب ایسا کوئی دعا بتائیے کہ رشتہ پکا ہو جائے اور اچھا رشتہ آئے. بہتر. ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. جی اس طرح یہ دونوں کو ملا کر آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، یعنی بچی کو پڑھنے کے لیے بتائیں، بچی اس کو پڑھتی رہے. انشاءاللہ تعالی اس دعا کی اس آیت کریمہ کی برکت سے فائدہ ہوگا. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گنٹور سے توثیق برکت کا یہ سوال بولے نہیں ہوئے کاروبار کا. جی سوال کیجیے. جو کاروبار ہے ہمارا کو وہ کاروبار ہے کرائے چلتا ہوں میں، وہ کرائے کے جانا نہیں ہے، برکت کم ہے. اور ہے کہ ہم کو 5 لڑکیاں ہے، 2 لڑکیاں شادی کرا، ابھی 3 لڑکیاں ہے، رشتے آتے ہیں گھر میں پیسہ نہیں، جنگل ہے تو ایک آدھا کرم بیپار رکھا. 2 لڑکیاں شادی کرا تو ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. رکھو 3 برس ہوتا ہے، کوسا جنگل بھی ذکر ہوا نہیں. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ جی مفتی صاحب. گھر میں خیر و برکت کے لیے آپ نمازوں کا اہتمام کریں، گھر کے سارے افراد کو نماز پڑھنے کی تاکید کیا کریں، آپ خود بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، مختصر ہی صحیح لیکن روزانہ تلاوت کیا کریں.
اس کے ساتھ ساتھ صبح شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، اس طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو یاد آ جائے یہ پڑھتے رہیں۔ جی، اور رشتے کے سلسلے میں تو آپ بتا ہی چکے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اور وخلقناکم ازواجا۔ جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ ہم بنگلور سے بات کر رہے ہیں۔ بنگلورو، کیا نام ہوا؟ طاہرہ۔ جی سوال کیجئے۔ ہمارے ابو امی کے ساتھ بہت جھگڑا کرتے ہیں۔ اچھا، کن باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے؟ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں جھگڑا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ اس سلسلے میں آپ کی والدہ پڑھیں، اور اگر آپ کے والد صاحب بھی پڑھتے ہیں آپ کے بتانے پر یا آپ کے والدہ کے بتانے پر پڑھ سکتے ہیں تو ان کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں، یا پھر صرف آپ کی والدہ ہی پڑھ لیں اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہوں تو۔ یا رزاق یا ودود یا سلام، یا رزاق یا ودود یا سلام، یا صرف یا ودود یا سلام پڑھ لیجئے۔ یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام روزانہ 121 مرتبہ آپ کی والدہ کو پڑھنے کے لیے بتائیے۔ یا ودود یا سلام روزانہ 121 مرتبہ پڑھیں، اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں دہرادون سے شبنم بات کر رہی ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ ہاں جی مجھے پوچھنا ہے کہ اچھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشیں کیوں لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ میں اس کی بندے کی اوقات سے زیادہ اسے پریشانیاں نہیں دوں گا، بٹ میں وہ بیچاری بہت پریشان تھی اپنے سسرال میں بھی، اپنے مائکے میں بھی، اور اپنے پتی کے ساتھ بھی، لیکن اب 10 سال سے استما کی مریض ہیں، اور میں انہیں لے کے نا بہت انسیکیور محسوس کرتی ہوں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنی آزمائش کیوں ہے ان کی۔ جی مفتی صاحب کچھ سوال کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ ہاں جی دعا بھی بتا دینا۔ جی نہیں، ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ عادت اللہ یہ ہے کہ نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کے لیے آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ نیک بندے ہیں، تمام بندوں میں ان کا مقام سب سے اونچا ہے، تو جتنا مقام ان کا اونچا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بھی اتنی ہی سخت اور کڑی رکھی۔ تو جو نیک ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ ان کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان زیادہ لیتا ہے اور ان کو بہت زیادہ آزماتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ غور کریں کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے تو پریشانیاں مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، توبہ و استغفار کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ہمارے ہر طرح سے بہتر ہونے کے باوجود بھی امتحان آ رہا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے، آزمائش ہے، جو اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے زیادہ ہی لیتا ہے دوسرے بندوں کے بالمقابل۔ تو اس کی وجہ سے افسردہ یا آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا پڑھتی رہیں، آپ بھی پڑھیں اور آپ کی والدہ محترمہ کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔
اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حافظ صاحب کو بھی ہمارا سلام. جی سوال کیجیے. بھائی میرے سر میں بہت درد ہے. سر میں درد ہو کے آنکھوں میں دقت آ جاتی ہے, کان میں آ جاتی ہے. میں بہت پریشان ہو رہی ہوں. نہ مجھ سے نماز پڑھی جاتی اور نہ قرآن پڑھا جاتا. سر میں بہت پریشانی ہو رہی ہے اور آنکھوں میں بھی جلن ہو رہی ہے, کان میں درد آ جاتا ہے میرے. کب سے یہ تکلیف؟ یہ ابھی 5-7 روز ہوئے ہیں. اور دوسرے حافظ صاحب دوسرے کالر کو بتاتے ہیں یا کابیو فجر کے بعد میں یہ بھی روز ایک تسبیح پڑھ کے سر پہ دم کرتی ہوں. ٹھیک. اور 2 بچے ہیں, ان کے لیے دعا کیے, پڑھنے والے ہیں, اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک واجد ہے, ایک محمد واجد ہے, ایک محمد ایان ہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. سر میں درد اور دیگر تکالیف کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ آپ پڑھیں. پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر سر پر اور جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہے, آنکھوں میں سوجن ہے, آنکھوں پر سر پر پھیر لیا کریں. اور اس کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. دعا 11 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں درود شریف بھی 11 مرتبہ پڑھیں. اور بچوں کی پڑھائی میں بہتری کے لیے بچوں کو بتائیں کہ جب بھی پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھ کر اپنی پڑھائی کا آغاز کریں. جی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں. گوا. کیا نام ہوا؟ میرا نام ثنا ہے. جی سوال کیجیے. یہ جو میرا جو پاسپورٹ ہے نا یو کے کا, 3 سال ہوا ابھی تک نہیں بن رہا. جی اور کوئی پریشانی؟ ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. پاسپورٹ ان کا تیار نہیں ہو رہا ہے, اس سے پریشان ہیں. جی تو پاسپورٹ تیار ہو جائے اس نیت سے آپ روزانہ 51 مرتبہ یا قاضی الحاجات اس طرح 51 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہوئے دعا کریں. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہوا؟ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عامر. جی عامر صاحب سوال کیجیے. یہ ہمارے بہن کے لیے رشتہ نہیں جم رہا ہے, بہت دن سے دیکھ رہے ہیں. آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں لوگ, مگر پسند نہیں کر رہے ہیں, رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. رشتے کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دعائیں بتلائی ہیں, ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر وخلقناکم ازواجا. یہ 2 الگ الگ ہیں, اس کو ملا کر آپ پڑھیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر وخلقناکم ازواجا. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ یہ دعا کر لیا کریں, یہ آیتیں پڑھ لیں. اور اس کے فارغ ہونے کے بعد شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. وظیفے سے فارغ ہونے کے بعد رشتے کے سلسلے میں اپنی زبان میں, اردو زبان میں بھی دعا کر لیا کریں. بالکل انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
जी मैं असम से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मेरा अब्बू बहुत ही परेशान है। मेरा अब्बू का कोई काम होते होते भी नहीं होता, इसके लिए कोई उपाय बताइए। घर में बहुत परेशान है, अब्बू बहुत परेशान है। जी रोजगार के ताल्लुक से परेशानी है? हाँ जी, मेरा अब्बू का कोई भी काम होते होते नहीं होता है। किस तरह का काम आपके अब्बू ने किया था इससे पहले? जी किस तरीके का कारोबार किया था आपके अब्बू ने? जो भी खाता है वही करता है। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ। जी मुफ्ती साहब। आप अपने वालिदे मुहतरम को बताइए कि सूरह फतह की पहली आयत करीमा को पढ़ें। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। इस तरह 21 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, और इसके बाद वजीफ़े के ख़त्म होने के बाद अपने तौर पर भी दुआ कर लें। जी इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? कर्नाटक से, गंगावती से बात कर रही हूँ। कर्नाटक। जी सवाल कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए। और क्या है बोले तो हमारे को हर काम में रुकावट हो जा रही है, जिसमें कोई भी काम नहीं होता, और बच्चे के लिए जॉब के वास्ते में बहुत। हेलो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि आप जब कॉल करें तो टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें। मुफ्ती साहब सवाल वाज़ेह है? जी ठीक है। बच्चे के जॉब के सिलसिले में और कामों में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं उसको दूर करने के लिए आप भी पढ़ें और अपने बच्चे को भी पढ़ने के लिए बताएं। या क़ाज़ियल हाजात या हल्लल मुश्किलात, या क़ाज़ियल हाजात या हल्लल मुश्किलात। इस तरह रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें और फ़जर की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें। दिन भर में कभी भी 51 मरतबा पढ़ लिया करें और फ़जर की नमाज के बाद 11 मरतबा ये पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दिल्ली से बोल रही है सबीना? जी दिल्ली से। जी क्या नाम हुआ आपका? सबीना। जी सवाल कीजिए। जी अब्बा की बहुत तबीयत खराब रहती है। अभी उनका पेट में दर्द था साइड में, और कभी साइड में दर्द होता है, कभी पीछे होता है पीठ में, रीढ़ की हड्डी में। उनका अल्ट्रासाउंड भी हो चुका है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, मगर फिर भी बहुत परेशानी है। और सर भी बोलते हैं कि बहुत मेरा चक्कर मतलब बहुत घूमता है, वो सर मेरा घूमता रहता है। हाँ बहुत ज्यादा परेशान है। उनके मतलब दवा भी चल रही है मगर फिर भी आराम नहीं होता। अब पता नहीं क्या वजह है। अब सर ज्यादा घूमेगा और कभी पेट में साइड में दर्द होता है, कभी वो रीढ़ की हड्डी में हो जाता है। परेशानी जी उनको हो गया 2 महीने, दवाई खा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, मगर उससे कोई आराम नहीं हो रहा। ठीक है शुक्रिया कॉल करने के लिए। और घर में बच्चे हैं जी, तो वो मतलब याद करते हैं, उनको नहीं याद होता, भूल जाते हैं, पढ़ाई याद नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब। वालिद मोहतरम के लिए आप सूरह बकरा पढ़ें। वालिद साहब अगर पढ़ सकते हैं तो उनको भी पढ़ने के लिए बताइए। सूरह बकरा की सिर्फ आखिरी की 2 आयतें पढ़ना है। सुबह शाम 1-1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों का विर्द रखें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं बच्चों को सूरह अलम नशरह पढ़ने के लिए बताइए। पढ़ाई से पहले, पढ़ाई का आगाज़ करने से पहले 3 मरतबा सूरह अलम नशरह लका सदरक पढ़ लिया करें। और जब भी कोई बात भूल रहे हों तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने से भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं श्रीनगर से, कश्मीर से। श्रीनगर कश्मीर से।
جی سوال کیجیے. السلام علیکم. سوال کیجیے. میں سری نگر سے کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. سوال سر, میرا بھائی آج سے 15 سال مرا. سر ٹی وی کی آواز بند کر لیں اور سوال کریں. چلیے دوبارہ کال کیجیے آپ. سر ہلو. جی اچھا سر, میرا بھائی 15 سال پہلے مرا. تو ہلو. جی آپ سوال کیجیے. ہاں سر, میرا بھائی 15 سال پہلے مرا. اس کو برین ٹیومر تھا. اس کو میں نے دلی میں علاج کیا. تو اس کے بعد وہ مجھے سپنے میں آتا ہے. سپنے میں وہ ایسے وہ جو بیمار تھا نا ایسے آتا ہے. وہ بولتا میرے سر میں جا رہا تھا. اچھا ٹھیک. جی مفتی صاحب. آپ اپنے بھائی کے لیے ایثار ثواب کیا کریں. کوئی بھی کار خیر انجام دے کر صدقہ و خیرات ان کے ایثار ثواب کی نیت سے کریں, یا درود شریف پڑھیں ان کے ایثار ثواب کی نیت سے, قرآن کریم کی تلاوت کریں, یا 2 رکعت نماز پڑھ کر نماز کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ اس 2 رکعت نماز کا ثواب میرے بھائی کو پہنچے. اس طرح آسانی سے جیسا بھی آپ ایثار ثواب کر سکتے ہیں اپنے بھائی کے لیے کرتے رہیں, وقتاً فوقتاً حسب سہولت. انشاءاللہ تعالی ان کے لیے یہ بات خیر کے لیے ہوگی. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرے گلے میں بہت درد ہوتا ہے, سامنے نہیں ہوتا ہے, اور جو دعا بولا تھا نبی جی سنگروہا سراتل. جی آپ کا نام کیا ہے؟ سنگروہا کچھ بولے تھے نبی سراتل, وہ نہیں لکھ سکے ہم لوگ, تو پھر اس سے بول دینا. جی سوال کیجیے. گلے میں درد ہے نا, اس کے لیے دعا. کیا بولے تھے ایک مرتبہ پوچھیے. جو دعا بولے تھے نا کچھ سنگروہا سراتل. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں ہے آواز. گلے میں درد ہوتا ہے نا, اس کے لیے تھوڑا دعا بولنا. اچھا گلے میں درد ہے. ہاں, اور اب ایک دعا کچھ بولے نا سنگروہا سراتل, وہ بھی نہیں لکھ سکے, وہ بھی تھوڑا بول دینا. ہاں مفتی صاحب. جی 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 مفتی صاحب, گلے میں ان کو درد رہتا ہے. گلے میں درد ہے, اس کے لیے آپ یا شافی یا سلام, یا شافی یا سلام اس طرح پڑھتی رہیں. اور اس سے پہلے آپ کو دعا بتائی گئی تھی سنعیدها سیرتها الاولی, سنعیدها سیرتها الاولی, سنعیدها سیرتها الاولی. تو یہ دعا آپ کو جس مقصد کے تحت بتائی گئی تھی یہ بھی آپ پڑھتی رہیں. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جودھ پور سے بول رہا ہوں. محمد. جودھ پور سے. جی ہاں. کیا نام ہوا؟ میں کافی ٹائم سے پیسے دے رکھے ہیں میں نے ادھار, وہ واپس دے نہیں رہے ہیں. ہر بار یہ کہہ رہے ہیں دوں گا لیکن دے نہیں رہے ہیں. کہ دیکھ کیا کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو. جی مفتی چلیے مفتی صاحب. اس سلسلے میں آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں انہو علی رجعہ لقادر, انہو علی رجعہ لقادر. قرض کی واپسی کی نیت سے اس آیت کریمہ کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھتے رہیں, اور اس کے بعد دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرض کی واپسی کا انتظام فرمائیں. بالکل. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر لیں اور مختصر اور واضح سوال کریں تاکہ صحیح طریقے سے آپ کی بات جو ہے وہ ہو سکے. اور ناظرین فی الحال آج کے لیے اس پروگرام میں اتنا ہی. ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی سید واحد علی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.